बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक स्याह अंधेरी रात थी जिसने मेरे नसीबों को भी काला कर दिया। मेरे मुस्तकबिल को मेरे सामने सवालिया निशान बना दिया और मेरी शख्सियत को सबके सामने तमाशा बना दिया था। मेरा गुरूर खाक में मिला दिया, मेरी इज़्ज़त नफ्स सब कुछ छीन लिया। ऐसे में मुझे सब लोगों ने ठकरा दिया था, मगर एक शख्स था जो इस वक्त मेरे साथ था, मेरे सामने था, मुझसे सिर्फ एक हाथ की दूरी पर था। जब चाहे इसे छू सकती थी, मगर मैं तो और ही जहां में खो गई थी। एक वक्त था जब इसका साथ मुझे खुशी देता था और अब ये मेरे साथ था तो मैं इससे बिल्कुल अनजान बन के बैठी हुई थी। मैं अपनी सोचों में गुम थी। उसने गाड़ी एक अपार्टमेंट के नज़दीक रोकी और मैं किसी रोबोट की मानद इसके पीछे चल पड़ी। वो मुझे एक कमरे में ले आया और मुझे पानी का एक गिलास दिया। हमदर्दी से मुझे देखने लगा। यहाँ बैठो, मैं कुछ ज़रूरी सामान लेके आता हूँ। इसकी वापसी काफ़ी देर बाद हुई थी। उसने सारा सामान किचन में रखा और मेरे पास आके बैठ गया। जो कुछ भी हुआ, क्या तुम उसको थोड़ी देर के लिए भूल नहीं सकती? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं खामोशी से बैठी रही। फिर वो मुझे बहलाने के लिए इधर उधर की बातें करता रहा, मेरा ध्यान बटाने की कोशिश करता, मगर वो अपनी हर कोशिश में नाकाम रहा। जो सानिया मेरे साथ गुजर चुका था, इसका दावा कोई मरहम नहीं कर सकता था। मुझे लगा इसकी दवा किसी के पास नहीं थी। आस्ता आस्ता बढ़ना था। इसकी तकलीफ वक्त के साथ ही जानी थी और वो पागल ही समझ रहा था कि मैं उसके चंद लफ्ज़ों से बहल जाऊंगी। जब उसने देखा मुझ पर इसकी कोई बात असर नहीं करी तो वो खामोश हो गया। मेरा रहना मुनासिब नहीं यहाँ, तुम यहाँ चंद दिन अकेले ही रहोगी। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मेरे घर वाले जल्द अज जल्द मान जाएं और जिस इज़्ज़त की तू हकदार हो, इस इज़्ज़त के साथ तुम्हें घर में लेके जाएं। मगर वो नहीं माने तो मजबूरन मुझे अकेले ही तुमसे निकाह करना होगा। उसने मेरा हाथ थाम लिया। तुम मेरी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी पाकीज़गी की गवाही देने के लिए मैं मौजूद हूँ। क्या मेरा साथ तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं? मैंने अब की बार भी कोई जवाब नहीं दिया, बस खाली खाली निगाहों से इसकी तरफ देखने लगी। मेरा जहन बिल्कुल मौफ हो चुका था और मेरे जहन में कोई लफ्ज़ नहीं बन पा रहा था। तो मैं क्या जवाब देती? तुम्हें चंद दिन के लिए अकेले यहाँ रहना होगा। अगर तुम्हें डर लगे तो मैं यहाँ दिन के वक्त थोड़ी देर के लिए आया करूँगा, मगर रात को यहाँ पर मेरा रुकना बिल्कुल भी मुनासिब बात नहीं। मगर जब हम निकाह कर लेंगे तो मैं फिर तुम्हारे साथ यही रहूँगा। बिल्कुल भी नहीं डरना। अगर डर लगे या कोई ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं उसी वक्त आ जाऊँगा। इसने मेरे गाल पे थपकी दी और कहा, दरवाज़ा अंदर से बंद कर लो। मेरे अलावा कोई भी आए तो तुमने दरवाज़ा नहीं खोलना। मैंने किचन में खाने पीने का सामान रख दिया है, तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत हो लेना। इसके जाने के बाद मैं बिस्तर पर जाके लेट गई। मेरी आंखों से गरम गरम आंसू बहने लगे। अपनी मैंने बहुत हिफाजत की थी, कभी किसी को खुद पर उंगली उठाने का मौका नहीं दिया था, और आज मैं बेकसूर होते हुए भी सबकी नज़रों में मुजरम बन गई थी। मेरी नज़रों के सामने अपने माओ साल गुजरने लगे। मेरा नाम नूर है। मैंने बचपन ही से खुद परस्ती वाली ज़िंदगी गुजारी। छोटी सी थी जब मेरे अब्बू फौत हो गए और अपनी माँ के साथ नानी के घर आ गई। मेरी नानी बहुत अच्छी थी, हम दोनों का बहुत ख्याल रखती थी। हाँ, मम्मा ने किसी भी सूरत हम लोगों को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थी। मेरी अम्मी से पूरे घर का काम करवाती और जब मामू आते तो उनसे झूठी सच्ची शिकायतें लगाती थीं। यूँ अम्मी को कहते तो कुछ नहीं थे, मगर वो दिल ही दिल में अम्मी से बदजन हो गए थे। सारी सूरत हाल से नानी बहुत परेशान रहती थी। वो चाहती थी कि अम्मी की जल्द अज जल्द शादी हो जाए और इस मकसद के लिए उन्होंने रिश्ते वालों को भी कहा हुआ था। फिर एक दिन वो एक रिश्ता लेकर आई और उसने तारीफ़ों में आसमान ज़मीन के कलाबे मिलाने लगी। मेरी नानी को भी ये रिश्ता माकूल लगा, क्योंकि मर्द अकेला था, ये जो कि उसकी मेरी उम्र की बेटी थी। बीवी इसकी फौत हो चुकी थी। थोड़ी बहुत छान फटक की और हाँ कर दी। एक महीने के बाद मेरी अम्मी की सादगी से दूसरी जगह शादी हो गई। उस दिन मैंने अपनी अम्मी को पहली दफ़ा इतने सजे संवरे देखा। मुझे इन्हें देख के बहुत खुशी हो रही थी। अम्मी, हम कहाँ जा रहे हैं? मेरे इस मासूम सवाल पर उन्होंने पकड़कर मुझे सीने से लगा लिया और रोने लगी। नानू डांटने लगी, इस खुशी के मौके पर रोओ मत, फिर उनकी रुखसती होगी। नानू ने मुझे अपने पास रख लिया। मैं अम्मी के पास जाने की जिद की तो नानू ने मुझे खिलौने और खाने पीने की चीज़ों से बहला लिया। 2 दिन के बाद अम्मी आई तो वो बहुत खुश लग रही थी। उन्होंने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे
اور میک اپ بھی کیا ہوا تھا، بہت پیاری لگ رہی تھی، مگر ان کے ساتھ میری ہی عمر کی ایک بچی تھی، میری امی کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کے ساتھ ایک مرد بھی تھا۔ امی نے مجھے کہا کہ آج یہ تمہارے ابو ہیں اور یہ آپ کی بہن ہے۔ میں 2 دن کے بعد امی سے مل رہی تھی، میرا دل چاہ رہا تھا کہ امی مجھے گود میں اٹھائے اور پیار کرے، مگر امی تو جیسے مجھے بھول ہی گئی تھی۔ اس لڑکی کے ساتھ مصروف تھی، اس کا نام ثنا تھا۔ یہ میری اس کی ساتھ پہلی ملاقات تھی۔ پھر میں اس کے ساتھ ان کے گھر آ گئی۔ بہت اچھا گھر تھا، میرے ابو بھی بہت اچھے تھے، ہمارا بہت خیال رکھتے تھے۔ میرا دل کرتا تھا کہ وہ مجھے گود میں بٹھائیں، مجھے پیار کرے، مگر اب میری امی بھی بدل گئی تھی۔ مجھ سے پیار کرتی تھی مگر اظہار نہیں کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ میں نے حالات کے ساتھ سمجھوتا کرنا سیکھ لیا۔ پھر جب پڑھائی کی باری آئی تو انہوں نے مجھے ایک سرکاری اسکول میں داخل کروا دیا، جبکہ زوبی ایک بہت ہی بڑے پرائیویٹ اسکول میں پڑھنے لگی۔ ہم دونوں کے لباس میں، کھانے پینے میں، رہن سہن میں بڑا فرق تھا۔ یہ بات میں نے شروع ہی سے محسوس نہیں کی، مگر رفتہ رفتہ مجھے ہر بات سمجھ آنے لگی۔ امی خود بھی ہم دونوں میں بہت فرق کرتی تھی۔ گھر میں جو بھی کھانا بنتا وہ زوبی کی مرضی سے بنتا، اس کی ہر فرمائش پوری ہوتی۔ جب بھی کوئی بات ہوتی تو امی مجھے ڈانٹ کر خاموش کروا دیتی۔ اب ہم لوگ بڑے ہو رہے تھے، ہم لوگ 9th کلاس میں تھے۔ زوبی کے اسکول میں پارٹی ہوئی تو امی کے ساتھ جا کر اپنی مرضی سے شاپنگ کی۔ اس کی کتنی قیمتی ڈریس، جوتے، جویلری دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں نے سوچا کہ میں بھی اپنی پارٹی کے لیے اچھی سی شاپنگ کروں گی، اور اس مقصد کے لیے میں نے بہت کچھ سوچ رکھا ہوا تھا۔ میری پارٹی میں کچھ ہی دن تھے۔ میں نے یہ بات اپنی امی کو بتائی۔ انہوں نے مجھے پہلے بے تاثر انداز میں دیکھا۔ ہاں تو کیا ہوا؟ پھر ایک پل کو میں ان کے انداز پر جھجکی۔ امی مجھے اس کے لیے شاپنگ کرنی ہے۔ انہوں نے مجھے حیرانگی سے دیکھا کہ تمہارے پاس اتنے ڈھیر سارے کپڑے پڑے ہوئے ہیں، تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے شاپنگ کی؟ مگر امی، زوبی کے پاس بھی تو مجھ سے زیادہ کپڑے اور چیزیں ہیں۔ زوبی نے بھی تو اپنی پارٹی کے لیے نئے کپڑے بنوائے، تو میں کیوں نہیں بنا سکتی؟ اور وہ اس وقت شام کے کھانے کے لیے سبزی بنا رہی تھی۔ میری بات پر انہوں نے چھری کو زور سے کاؤنٹر پہ پھٹکا۔ تمہارا اس کے ساتھ کیا مقابلہ ہے؟ ان کے اس انداز میں تو ایک پل کو ششدر رہ گئی تھی۔ اس میں مقابلے کی کیا بات ہے؟ بات اصول کی ہے۔ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں اپنی مرضی کی چیزیں لوں، مگر آپ نے مجھے کبھی میری پسند کا کچھ نہیں دلوایا۔ ایک پل کو تو ان کے چہرے کے تاثر بہت نرم پڑ گئے، مگر انہوں نے پھر خود کو سنبھال لیا۔ اور یہ زوبی کے باپ کا گھر ہے، وہ اگر شاپنگ کرتی ہے تو اس کا باپ بھی اس پر پیسہ لوٹاتا ہے۔ تمہارے لیے یہی بہت ہے کہ انہوں نے تمہیں اپنے گھر میں پناہ دی ہے، تمہارے ضروریات پوری کرتے ہیں، یہ کافی ہے۔ میں تو کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ ان کے سخت الفاظ سے میں گنگ ہو کے رہ گئی۔ بات اگر وہ نرم الفاظ میں بھی کہتی تو سمجھ آ جاتی۔ اس کے بعد میں نے ان سے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی۔ جو کھانے کو دیتی وہ میں کھا لیتی، اور جو پہننے کو دیتی کپڑے پہن لیتی۔ میں نے فرمائش کرنا ہی چھوڑ دی تھی۔ میں اپنی پڑھائی پر بہت زیادہ محنت کر رہی تھی۔ سرکاری اسکول میں پڑھنے کے باوجود میں شروع ہی سے پہلی پوزیشن لیتی تھی، جبکہ زوبی پرائیویٹ اسکول میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ ٹیوشن بھی پڑھتی تھی، مگر اس نے کبھی پوزیشن نہیں لی تھی۔ وہ ہمیشہ پاسنگ نمبر لیتی تھی۔ 9th کا رزلٹ آیا تو میں نے اپنے اسکول میں ٹاپ کیا، اور زوبی کے مارکس بہت کم آئے۔ میری امی ابو میری خوشی میں خوش ہونے کے بجائے زوبی کے لیے افسردہ ہو رہے تھے کہ اس کے نمبر اتنے کم کیوں ہیں۔ باپ تو خیر میرا ستیلا تھا، اس سے مجھے کوئی گلہ نہیں تھا، مگر مجھے اپنی سکی ماں پر افسوس ہو رہا تھا کہ وہ شاید خوشی کا اظہار کرنے کے لیے اس لیے ڈری ہے کہ ابو اور زوبی کو برا نہ لگ جائے۔ پر میں بہت خوش تھی کیونکہ میری محنت وصول ہو گئی تھی۔ پڑھائی کو میں نے اپنا نصب و لین بنا لیا تھا۔ پڑھائی کے علاوہ مجھے کچھ بھی نہیں سوچتا تھا، مگر پچھلے کچھ دنوں سے اماں کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ میں ان کے ساتھ کام کروا دیتی اور میں باقی کاموں میں بھی ان کا ہاتھ بٹاتی تھی، مگر زوبی کو نہ پڑھائی اور نہ کام میں دلچسپی تھی، اور اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگانے میں لگی رہتی۔ مگر میری تو نہ کوئی خاص دوست تھی اور نہ ہی میرے پاس اتنا وقت تھا۔ خیر 10ویں کلاس میں نے پہلی پوزیشن لی، بہت اچھے کالج میں اسکالرشپ ملا۔ اب کی بار میری امی میری کامیابی پہ بہت خوش ہیں، انہوں نے مجھے اس کامیابی کے لیے مبارکباد بھی دی تھی، مگر ابو کا انداز ایسا تھا
جیسے میری کامیابی بالکل بھی خوشی نہیں ہوئی۔ انہیں زوبی کے کم مارکس کا ملال تھا اور اس کا اظہار وہ گاہے بگاہے کر بھی رہے تھے۔ اس کالج میں کو ایجوکیشن تھی اور میں پھونک پھونک کر قدم رکھتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری کسی وجہ سے کسی کو شکایت کا موقع لے، اس لیے میں سر جھکائے اپنے کام میں مگن رہتی۔ میرا دو بدو رویہ دیکھ کر کسی بھی لڑکے کی بات کرنے کی ہمت نہ ہوتی۔ میں نے بہت شاندار نمبروں سے پاس کیا تھا، میری بورڈ میں پہلی پوزیشن آئی تھی اور مجھے ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل گیا۔ میں ابھی بھی اسکالرشپ پر تھی، میری پڑھائی کسی پر بوجھ نہیں تھی اور میں اپنی چھوٹی موٹی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ٹیوشن بھی پڑھایا کرتی تھی۔ جبکہ زوبی کی ایک سبجیکٹ میں سپلی آ گئی۔ ابو بہت زیادہ پریشان تھے، ابو کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ وہ اس سے بات بات پر میری مثال دیتے تھے۔ زوبی کی تو مجھ سے پہلے بھی نہیں بنتی تھی، اب تو خار کھانے لگی تھی، باقاعدہ چڑھنے لگی تھی، مگر میں اس کی کسی بات کی پرواہ نہیں کرتی تھی۔ میرا مقصد یونیورسٹی میں بہت اچھی پوزیشن لے کے جاب کرنے کا تھا۔ میں اپنی پوزیشن کو مینٹین کرنا چاہتی تھی، بہت زیادہ محنت کر رہی تھی، مگر مجھے کبھی کبھی یہ محسوس ہوتا کہ ابا کو میرا یونیورسٹی میں پڑھنا اچھا نہیں لگتا۔ ویسے تو کچھ نہیں کہتے تھے، مگر ان کے انداز سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ وہ بات بات پر کو ایجوکیشن میں پڑھنے والی لڑکیوں کے مخالف بات کرتے تھے کہ ایسی لڑکیاں بے حیا ہو جاتی ہیں، بے دید ہو جاتی ہیں۔ میں ان باتوں کو ایک کان سے سنتی اور دوسرے کان سے نکال دیتی۔ اگر میری امی پر ان باتوں کا بہت اثر ہوتا اور شاید ابو کا مقصد امی کو ہی سنانا تھا، وہ مجھے نصیحتیں کرتے نہیں تھکتی تھی۔ مجھے بھی اپنی عزت و وقار بہت عزیز تھی، میں کسی کو خود پر انگلی اٹھانے کا موقع نہیں دے سکتی تھی، مگر یہاں بات دل کی یا محبت کی آ جاتی ہے تو انسان وہاں بے بس ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ میرا یونیورسٹی فیلو تھا، وہ بھی مجھ سے محبت کرتا تھا، بلکہ محبت سے زیادہ میری عزت کرتا تھا۔ وہ ایک بہت اچھے خاندان سے تھا، بہت امیر کبیر فیملی کا۔ اس کا نام سفیان تھا۔ میری اس کے ساتھ پہلی ملاقات لائبریری میں ہوئی تھی۔ وہ میرے ہی ڈپارٹمنٹ میں تھا، اسے مجھ سے نوٹس چاہیے تھے۔ وہ مجھ سے اس قدر عزت اور محبت سے بات کرتا، میرے دل میں وہ خود ہی گھر گیا تھا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملازم بن گئے۔ ہم دونوں کے دل میں محبت کی چنگیاری بھڑک اٹھی تھی۔ ہم دونوں ہی آنے والے مستقبل کے خواب دیکھ رہے تھے۔ ہمیں یقین تھا کہ ہمارے راستے میں کوئی بھی ظالم سماج نہیں آیا تھا، مگر سفیان کا تھوڑا سا ایشو تھا۔ اس کی امی اپنی بھتیجی کو بہو بنانا چاہتی تھی، مگر یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ سفیان کہتا تھا کہ میں اپنی امی کو منا لوں گا۔ اسی طرح 4 سال گزر گئے، ہماری ڈگریاں مکمل ہو گئی۔ میرا ارادہ جاب کرنے کا تھا، مگر سفیان نے مجھے منع کر دیا اور شادی کے بعد ہم دونوں اپنے آفس میں کام کریں گے، اس بات پر خوش ہو گئی اور اس کی بات مان لی۔ مگر میں نے اپنی امی کو ابھی یہ بات نہیں بتائی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ پہلے سفیان اپنے گھر والوں کو منا لے تو اس کے بعد ہی بات کروں گی۔ ان کو صرف اپنی امی کو ہی منانا تھا۔ اسے اپنی امی کو منانے میں تھوڑا ہی وقت لگا تھا، مگر پھر وہ بیٹے کی خوشی کے آگے جھک گئی تھی اور اپنی بھتیجی کو بہانے کی خواہش سے دستبردار ہو گئی تھیں۔ پھر میں نے اپنی امی سے بات کی تو انہوں نے کوئی رد عمل نہیں دیا، بلکہ ابو سے بات کی تو انہوں نے طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے بولا، میں لڑکیوں کی تعلیم کے حق میں اسی لیے نہیں کہ وہ پڑھنے کی بجائے اپنے رشتے تلاش کرنے لگتی ہیں، جس سے امی کو بہت زیادہ شرمندگی ہوئی۔ اس بات پر امی مجھ سے خفا بھی ہو گئی کہ میری وجہ سے انہوں نے ابو کے سامنے شرمندگی اٹھانا پڑی۔ سفیان کے گھر والے رشتہ لے کر آئے تو ان کی امی کے رویے کو دیکھ کے میں مطمئن ہوگی۔ وہ لوگ بہت امیر تھے، لیکن میرے ابو ایک معمولی دکاندار تھے، مگر وہ لڑکا ہر حال میں مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ نکاح کے بعد میری ساس نے ایک نجومی کو بلا لیا۔ اس نے یہ کہہ دیا کہ اگر میں شادی کے پہلے سال لڑکا لڑکی کے پاس گیا تو لڑکے کی موت ہو جائے گی، اور بارات شادی کے بغیر ہی لوٹ گئی۔ ابا نے مجھے اپنی بے عزتی کی وجہ سے گھر سے نکال دیا۔ رات کے اندھیرے میں چلتی گئی، جب اچانک کسی نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھا اور میں کانپ کے رہ گئی۔ جب دیکھا وہ سفیان تھا، اسے دیکھ کے میری جان میں جان آ گئی۔ اس نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور پھر میں اس اپارٹمنٹ میں تھی۔ مجھے یاد آیا میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا
اور ابھی میں تیار ہو رہی تھی جب یہ واقعہ رونما ہو گیا۔ میں اپنی غلطی سمجھنے سے قاصر تھی۔ میرے ساتھ ہوا کیا تھا جو میں کسی بھی صورت اس چیز کی حقدار نہیں تھی۔ مستقبل تاریک ہو گیا تھا، منزل جیسے کھو سی گئی تھی، نہ کوئی راستہ دکھائی دیتا اور نہ کچھ سنائی دیتا۔ کتنی دیر اس پوزیشن میں لیٹی رہی اور وہیں پر سو گئی، اور دروازہ کھٹکھٹانے پر میں نے دروازہ کھولا تو سامنے سفیان تھا۔ رات کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ نہیں، میں نے ایک لفظ میں ہی اس کو جواب دے دیا اور واپس چلی گئی۔ میں دل ہی دل میں سفیان سے بھی خفا تھی۔ وہ بارات واپس لے کر جانے کی بجائے میرے لیے سٹینڈ بھی تو لے سکتا تھا۔ میں مڑنے لگی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ادھر میرے پاس بیٹھو، مجھ سے بھی خفا ہو تم؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، وہاں بیٹھی رہی۔ یار اس وقت سچویشن ایسی بن گئی تھی کہ میں بکھلا گیا تھا۔ مجھے امی کی بات ماننی پڑی، مگر مجھے جلدی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، اس لیے تو میں تمہارے پاس واپس لوٹ آیا تھا۔ تم فکر نہیں کرو، میں سب کچھ ٹھیک کر لوں گا، اور سچ چاہے جو بھی ہو سب کے سامنے لا کر رہوں گا۔ میں پھر بھی تم سے معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دو پلیز۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اس انداز میں بولا تو مجھے ہنسی آ گئی۔ شکر ہے تم ہنسی تو۔ پھر اس نے مجھے ناشتہ کروایا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ چلا گیا۔ میری زندگی اسی اپارٹمنٹ میں گزرنے لگی تھی۔ پورا دن اکیلی بیٹھی رہتی، میں تنہائی سے بہت زیادہ گھبراتی تھی۔ مجھے امی کی یاد آتی۔ اگر میں دل ہی دل میں ان سے خفا تھی تو وہ میری ماں تھی۔ ان کو تو میرے جذبات کی قدر کرنی چاہیے تھی، میرے حق میں بولنا چاہیے تھا۔ جو کچھ اس نجومی نے کہا، اس میں میرا قصور کیا تھا؟ اس میں میری کیا غلطی نکلتی تھی کہ ایک کاہن بے بنیاد باتوں پہ مجھے سزا سنا دی گئی؟ ایسا کہاں ہوتا ہے؟ میں یہی سب کچھ سوچتے جلتے دن گزار رہی تھی۔ اسی طرح سے دن گزرے تھے۔ 2-3 دن سفیان بھی نہ آیا، اور میں یہ سوچ کر مزید پریشان ہو رہی تھی کہ وہ کیوں نہیں آیا۔ پھر ایک دن آیا تو بہت ہی ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا اور پریشان و بہت افسردہ تھا۔ میں اس کا چہرہ دیکھ کے ٹھٹک گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ میرے ساتھ چلو۔ کہاں؟ میں نے پوچھا تو کہا پتہ چل جائے گا۔ وہ حد سے زیادہ سنجیدہ لگ رہا تھا۔ میں خاموشی سے چلتی گاڑی پر سفر کر رہی تھی۔ گھر کے سامنے آ کر اس نے گاڑی روک لی۔ میں نے حیران نظروں سے دیکھا، یہ وہی گھر تھا جہاں سے نکال دی گئی تھی۔ پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر کے اندر لے آیا۔ یہاں پر میرے اور اس کے گھر والے سب بیٹھے ہوئے تھے۔ میری امی نے مجھے دیکھا تو لپک کر میرے پاس آئی اور مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میری بچی کہاں چلی گئی تھی؟ تم کہاں چلی گئی تھی؟ ان کو اتنے دن کے بعد دیکھ کر میرا بھی دل بھر آیا۔ سفیان کی امی بولی، یہ کیا تماشا ہے سفیان؟ تم نے ہم سب کو یہاں کیوں بلایا؟ تھوڑی دیر میں آپ سب کو پتہ چل جائے گا۔ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی۔ آنے والے کو دیکھ کر مجھ سمیت سب لوگ حیران تھے۔ وہی نجیمی تھا جس نے میری بدبختی کا اعلان کیا تھا۔ اس کو دیکھ کر میری امی کا چہرہ واضح طور پہ سفید پڑ گیا تھا۔ یہ ہو کیا رہا ہے یہاں پر؟ ان کی آواز میں گھبراہٹ نمایاں تھی۔ جو بولا وہ کس کے کہنے پہ بولا، اور اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ یہ بیگم صبا میرے پاس آئی تھی، مجھے ایک بھاری رقم کی پیشکش کی اور بولا تھا اس نے مجھے یہ سب کچھ کرنے کو، اور مجھے پیسوں کی بہت ضرورت تھی، اس لیے۔ اب نجومی کا رخ سفیان کی امی کی طرف تھا۔ سب کے لیے یہ نیوز کسی شوق سے کم نہیں تھی۔ بیگم آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ بھی اپنے بیٹے کے ساتھ؟ اور خاموش رہی۔ وہ تو نظریں اٹھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ بولتی بھی تو کیسے؟ آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں میں۔ آپ نے اس بچی کی زندگی تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں اپنی بھتیجی صبا کے ساتھ سفیان کی شادی کرنا چاہتی تھی، مگر یہ کسی بھی صورت نہیں مان رہا تھا۔ دوسری طرف میں نے بھائی سے بھی تو وعدہ کیا ہوا تھا کہ ان کی بیٹی ہی میری بہو بنے گی، مگر اس لڑکی نے اس پہ نہ جانے کیا جادو کر دیا کہ اس کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ صبا سفیان کو پسند کرتی تھی، اور اس نے یہ دھمکی دی تھی اگر اس کی شادی سفیان سے نہیں ہوئی تو وہ خودکشی کر لے گی۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ مجھے اپنی بھتیجی کتنی پیاری ہے، اس لیے میں نے یہ قدم اٹھایا۔ بہت افسوس ہوا آپ پہ یہ سن کر کہ آپ نے اپنی بھتیجی کی محبت میں اتنی معصوم لڑکی کی زندگی تباہ کر دی۔ اور بھائی صاحب آپ، اب توپوں کا رخ ابو کی طرف تھا، اگر یہ سب کچھ آپ کی بیٹی کے ساتھ ہوتا تو کیا آپ ایسا ہی کرتے نا؟ ان کا سر شرم سے جھک گیا تھا۔ اگر دیکھا جائے تو یہ آپ کی بیٹی ہے۔ اب سفیان تم کیا چاہتے ہو؟
ابھی شادی کرنا چاہتا ہوں اور ابھی رخصت کر کے اسے گھر لے کے جانا چاہتا ہوں۔ پھر میں دوبارہ سے رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی۔ سفیان میری محبت تھا اور اب شوہر بھی۔ اس کی عزت اب میرے دل میں بہت بڑھ گئی تھی، میں اس کی بہت ممنوع ہو گئی تھی۔ جب وہ کمرے میں آیا تو بہت تھوڑی دیر کے بعد مجھ سے کہنے لگا کہ جو کچھ بھی ہوا تم اس کو بلا سکتی ہو۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اپنے دل میں میری امی کے لیے کبھی بھی نفرت یا بغض نہیں آنے دینا۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب اپنا دل ان کی طرف سے صاف کر دو تو وہ اسے بھول جاؤ، اسے معاف کر دو۔ پھر اس کے بعد میں نے بھی سفیان کا مان رکھا اور بھولے سے بھی کبھی اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ میں اس کے دل میں بھی جگہ بنانے میں کامیاب ہوگی۔ وہ بہت زیادہ پسند کرنے لگی تھی مجھے۔ پھر 1 سال کے بعد اللہ نے جب مجھے ایک بیٹا عطا کیا تو میرے قدم اور جم گئے تھے۔